अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम है। मेरी उम्र 40 साल है। अब्बा गरीब के साथ थे और अम्मा का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मैं और मेरा भाई बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे थे। मेरी सहेलियां बहुत अमीर थीं। स्कूल कॉलेज में मुझसे दूर रहती क्योंकि मैं एक गरीब घराने से थी। मुझ में भी ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी अमीर होती, काश मेरे पास ये चीज़ होती, काश मेरे पास वो चीज़ होती। अक्सर अब्बा से आकर ख्वाहिशात पूरी ना होने का शिकवा करती तो वो मुझे टोक देते और मुझे समझाते कि अगर किसी का चेहरा सुर्ख हो तो अपना थप्पड़ नहीं मारा करते। मगर अब्बा की बातें मुझे किसी तीर की मानद दिल में चुभती थीं। मैं हमेशा ये सोचती कि अब्बा ज़्यादा कमा नहीं सकते, तभी हमें तसल्लियाँ देते रहते हैं। गरीबी इंसान को हर बुराई सिखा देती है। मैं इसी गरीबी से तंग आ चुकी थी। मैं हर वक्त अब्बा को कोसती रहती, अल्लाह से शिकवे करती रहती, मगर ये बात भूल गई थी कि शिकवे करने की जगह अगर मैं शुक्र अदा करूं और रब से मज़ीद मांगूं तो वो मुझे ज़्यादा अता करेगा। मगर मैं हमेशा हर चीज़ पर नाशुक्री करती रही। मैं जवान हुई तो अब्बा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, मगर मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो बहुत अमीर था। हमारी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वो नहायत शरीफ ख़ानदान से था, मेरी बहुत इज्जत करता था, अक्सर मुझे पैसे भी देता। मुझे जब भी ज़रूरत महसूस होती मैं इससे पैसे मांग लेती। अब्बा ने रिश्ता देखना शुरू किया तो मैं अब्बा से कहती मुझे अमीर घराने में शादी करनी है। अब्बा अब्बा मेरी बातों से अक्सर परेशान रहते। गरीबी ने मुझे बहुत खुदगर्ज बना दिया था। मैं हर वक्त अपना फ़ायदा सोच के मैं बस साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। अब्बा तो मेरे अल्फाज से ही दंग रह गया। इनको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे अल्फाज भी बोल सकती हूँ। मगर अब्बा ने मुझे कुछ न कहा और खामोश रहे। एक रोज़ अब्बा मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, अगर लड़का मुझे पसंद आया तभी मैं तुम्हारी शादी उधर करूँगा, वरना तुम्हें वहाँ ही शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूँगा। मैं अब्बा की बात पर राज़ी हो गई। अगले रोज़ ही इस लड़के को रिश्ता लाने के लिए कह दिया। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने अपने घर बात की है मगर मेरे अब्बा नहीं मान रहे, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे अब्बा जहाँ कहते हैं तुम शादी कर लो। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा था। मैं इसको भी कुछ न कह सकी और झुके कंधों से घर वापस आ गई। और घर आई तो अब्बा सहन में ही चारपाई बिछाए बैठे थे। मैं अब्बा को देखते ही सर झुका गई। आंखों में आंसू लिए मैं अपने कमरे में जाने को तैयार थी जब पापा की आवाज़ ने मेरे कदम अपनी जगह मुंजमद कर दिए। पापा ने अपनी जगह लेटे हुए ही मुझसे पूछा, क्या हुआ? इसने रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया है क्या? मैंने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा और कहने लगी, नहीं, वो कह रहा था मैं रिश्ता भेज देता हूँ, मगर मैंने ही मना कर रही हूँ क्योंकि अगर वो अपनी पसंद से शादी करता है तो इसके घर वाले मुझसे नफरत करते हैं और मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारना चाहती हूँ। अब्बा मेरी बात पर मुस्कुरा दिए, मगर इनकी मुस्कुराहट में छुपा तंज मैं बाखूबी समझ गई थी। मैं सारी रात रोती रही। सुबह जब आँख खुली तो अब्बा खेतों में जा चुके थे। मैं बेदिली से घर में इधर उधर फिरती रही। दोपहर के वक्त दरवाज़ा खटका तो मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि मेरा भाई तो शाम के वक्त घर आता था और अब्बा भी। इस वक्त कौन आया था? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने भाई को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि भाई काफ़ी संजीदा था। बेशक वो मुझसे उम्र में छोटा था, मगर जब से मैंने अब्बा से दो टोक अल्फाज में अपनी मोहब्बत के बारे में बयान किया था तब से भाई ने मुझसे कोई बात न की थी। मुझे अपने भाई की खामोशी खटक रही थी, मगर मुझे इसकी खामोशी से अजीब सा खौफ आ रहा था। इसकी खामोशी किसी तूफान के आने का पता दे रही थी। रात अब्बा आए तो दोनों बाप बेटा न जाने कमरे में बंद होकर क्या राजो नियाज कर रहे थे। जब मैं तजस्सुस के मारे कमरे में दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, जब अंदर से आती अब्बा भाई की बात ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। जब अब्बा ने कहा वो मेरा रिश्ता अपने एक दोस्त से कराया है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं भी अपनी सोचों में गुम थी। एकदम भाई बाहर आए। मैंने होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। मेरे भाई ने आओ देखा न था और मेरे चेहरे पर थप्पड़ सेट कर दिया और कहने लगा, तुमने जो काम किया है इसके बाद तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं रही हो। मैं भाई से नज़रें चुराने लगी। अगले ही रोज़ भाई अपने गरीब दोस्त का रिश्ता ले आया। मैंने अब्बा से कहा, मुझे एक अमीर इंसान से शादी करनी है, किसी गरीब से नहीं। जो महरूमी मैंने इधर देखी है वही महरूमी मैं आगे भी देखनी पड़ेगी मुझे। मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियों में बस मेरा जोड़ा बनवाया गया
اور جہیز کی چھوٹی موٹی چیزیں لی گئیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ میرا نکاح ہوا تو میرا شوہر مجھے ایک بسیطہ سے گھر میں لے گیا۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا مگر کم کماتا تھا۔ میرے سسرال میں ایک بوڑھی ساس تھی اور ایک کنواری نند تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں اس کے مقابلے میں اتنی خوبصورت نہ تھی۔ مجھے اپنی نند کی خوبصورتی سے جلن محسوس ہوتی۔ میں نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے الگ الگ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی۔ اپنے شوہر سے کہتی کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی نوکری کر لے، مگر میرا شوہر گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ وہ کہتا مجھے ابھی اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ وہ میری جہاں تک ممکن ہوتا ضروریات پوری کرتا تھا، مگر مجھے زیادہ کی چاہ رہتی۔ اپنے شوہر کی بات سننے کے بعد میں اپنی نند کے خلاف چال چلنے لگی۔ میری نند کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک روز وہ گھر آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کالج کے بہانے کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ میرا شوہر اور میری نند مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میری نند اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر میں نے معصوم چہرہ بنا کر اپنے شوہر سے کہا میں نے آج اسے خود دیکھا ہے، جس پر میرا شوہر کافی غصہ ہوا۔ اس نے میری نند کو بہت مارا پیٹا اور اس کا کالج بند کر دیا اور ہر وقت روتی رہتی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، مگر مجھے وہاں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی نند کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی اور اس کو اس بات پر اکساتی کہ وہ جلد سے جلد کوئی اور لڑکا دے کر نند کی شادی کر دی جائے۔ ایک روز میری نند چھت پر کپڑے پھیلانے گئی۔ میرا شوہر بھی اس روز گھر پر ہی تھا۔ گھر کے سامنے گھر کی چھت پر کھڑا ایک لڑکا کب سے میری نند کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی نند کے خلاف کرنے کے لیے چھت پر بلایا اور اس کو سامنے کا نظارہ دکھایا۔ میرا شوہر سامنے کا منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور نند کا گھر سے باہر نکلنا یہاں تک کہ چھت پر جانا بھی بند کر دیا، اور اس کی شادی ایک اپاہج سے کر دی گئی۔ نکاح سادگی سے کیا اور پھر رخصتی کر دی گئی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ نند کی شادی ایک اپاہج آدمی سے کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رخصتی کے بعد میں نے شوہر سے کہہ کر نند کا گھر آنا بند کر دیا۔ اب وہ مہینوں گھر نہیں آتی تھی۔ نند کی شادی کے بعد ضد کر کے اور گھر کی ضروریات بتا کر میں نے بھی اپنے شوہر کو مجبور کر دیا کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی نوکری کر سکے، مگر میری ساس ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے آنسو کے ذریعے اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تھی۔ پہل تو میرا شوہر بھی دوسرے شہر جانے پر راضی نہ ہوا، مگر میری ناراضگی کی فکر کرتے ہوئے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری ساس روتی رہی، ہر وقت کہتی کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ میری بے قصور بیٹی پر تم نے پرد کے دادی کا الزام لگا کر اس کی ایک اپاہج لڑکے سے شادی کروا دی، اور پھر اس کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اب تم نے میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تم ڈائن ہو، تم میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی ہو۔ مگر میں نے ساس کی بات پر کان نہ دھرے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساس کو دن میں صرف ایک بار کھانا دیتی اور اس کو ہمیشہ کمرے میں بند رکھتی۔ اسے جو بھی ملنے آتا میں بہانہ کر دیتی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی ہے۔ میرے شوہر ہفتے میں ایک مرتبہ گھر آتا۔ شوہر میں دوسرے شہر نوکری کرتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ساس کو دھمکی دیتی، اگر شوہر کی ساری کمائی مجھے نہ دی تو تجھے گھر سے نکال دوں گی، اور اگر اسے کچھ بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ میری ساس میری دھمکیوں سے ڈر گئی۔ میرے شوہر کے جاتے ہی اس نے ساری کمائی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور میرے شوہر کو کچھ حقیقت نہ بتائی۔ میری ساس اب دن بدن بیمار رہنے لگی تھی، مگر میں اس کی دیکھ بھال نہ کرتی اور جو شوہر پیسے دیتا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لیتی۔ اکثر شوہر پوچھتا کہ سب پیسے جاتے کہاں ہیں، تو میں کہہ دیتی تمہاری ماں اتنے کپڑے بناتی رہتی ہے، اپنی بیٹی کو بھی بیچنے کے لیے تو کبھی خود کے لیے۔ جب شوہر گھر واپس آتا تو میں وہی پرانے والے کپڑے پہن لیتی تاکہ اس سے مجھ پر شک نہ ہو۔ میری شادی کو سال ہونے کو تھا، مگر ابھی میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری ساس ہمیشہ کہتی خدا تمہیں تمہاری جیسی اولاد دیتا کہ تم جان سکو کسی کے ساتھ برا کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں ساس کی بات پر انہیں جھڑک دیتی۔ وہ بوڑھی اور لاچار عورت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو خوب تنگ کیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی۔ کچھ مہینے گزرے تو میں حاملہ ہو گئی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی اماں سے سختی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے جب اپنے شوہر کو خود سے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تب میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے میں کمزور ہوں، اس لیے مجھے اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔
گھر میں کوئی خاص کام تو نہیں ہوتا تھا، جو کام ہوتا تھا وہ بھی میرے ساتھ کر دیتی تھی، مگر یہ بات میرے شوہر کو معلوم نہ تھی۔ میں نے شوہر سے کہہ کر اپنے لیے ایک ملازمہ رکھوا لی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی، میرا ہر کام کرتی، مگر میری ساس کو یہ منظور نہ تھا اور ہر وقت ملازمہ کو کسی نہ کسی بات پر ٹوکتی رہتی، اور ملازمہ جب مجھ سے شکایت کرتی تو میں ساس کو جھڑک دیتی اور کہتی کہ یہ میری ملازمہ ہے، آپ کون ہوتی ہیں اسے کچھ کہنے والی۔ حاملہ ہونے کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب ہوں، جیسے ہر چال میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی ایک رب اوپر بھی بیٹھا ہے جو سب دیکھ رہا ہے، اور یقیناً وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان جب کسی گناہ میں قدم رکھتے تو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ کر کے صرف اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے۔ مجھے میری ساس ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، میں ہر وقت اس گھر سے نکالنے کے طریقے سوچتی رہتی۔ اس مرتبہ شوہر گھر آیا، میں نے دودھ میں چوہے مار دوا ملا کر ساس پر الزام لگا دیا کہ میرا بچہ مارنا چاہتی ہے۔ شوہر تو پہلے حیران ہوا، مگر میری ساس کے کمرے میں سے چوہے مار دوائی دیکھ کر غصے سے آگ بولا ہونے لگا۔ چوہے مار دوائی میں نے اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر رکھ دی تھی۔ میری ساس صفائیاں دیتی رہی، مگر میرے شوہر نے غصے میں ساس کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے ساس مجھے بد دعا دے گی، مگر میرے تو جیسے کان بند تھے۔ میں نے اپنی ساس کے گھر سے چلے جانے پر خوش تھی، میرا شوہر بھی اب سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت شہر سے آتا اور مجھے پیسے دے کر چلا جاتا، اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کھچا کھچا رہنے لگا تھا، مگر مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے اولاد سے نوازنا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر چیخنے لگی، سارا ہسپتال جمع ہو گیا، کیونکہ جس چیز کو میں نے جنا تھا وہ تو لڑکا تھا نہ عورت تھی، وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ ڈاکٹر تو مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، ایسا کیا گناہ کیا ہے جو بیٹا بیٹی کی جگہ تو نے خواجہ سرا پیدا کیا ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میں نے بے یقینی سے جب نرس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک چھوٹا سا بچہ جو بے حد خوبصورت تھا میری جولی میں پکڑا دیا اور کہنے لگی، یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے، نہ جانے ایسا کیا کبیرہ گناہ کیا ہے جس کے ساتھ تجھے سزا ملی ہے۔ مجھے شروع سے خواجہ سرا سے بہت ڈر لگتا تھا، اپنے ہاتھ میں اپنی ہی اولاد خواجہ سرا دیکھ کر میں ایک دم کام گئی اور بچے کو کاٹ میں پھینک دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میرے شوہر کو بلا دو، تو ڈاکٹر کی بات نے جیسے میرے سر پر آسمان توڑ دیا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ میرا شوہر خواجہ سرا ہونے کی خبر سنتے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس نے ڈاکٹر کے ہاتھوں پیغام دیا ہے کہ اب میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، اس کے گھر آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، میں اس بچے کو پکڑے ہسپتال سے نکلی، مگر میں اس بچے کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں ادھر دیکھتی ہوں مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں اپنا وہم سمجھتی خاموشی سے منہ کو چھپائے چلتی جا رہی تھی۔ گھر کے راستے میں ایک کوڑا دان بھی آتا تھا، میں نے اس بچے کو اس کوڑے دان میں پھینک دیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میرے شوہر نے دروازہ کھولا، میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں جب گھر میں سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اسے کہنے لگی، میں اس بچے کو پھینک آئی ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر میں پناہ دے۔ تو میرے شوہر مجھے اندر لے گئے۔ مجھے اس کے رویے سے کافی حیرت ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جب سامنے پولیس کھڑی تھی، میں تو بھی دنگ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ان کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے ہتھ کڑی پہنا دی، مگر میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگا، یہ سب اس کا نتیجہ ہے جو تم نے کیا۔ تم نے میری معصوم بہن پر الزام لگا کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی شادی کسی بھی انسان سے کر دوں، مگر وہ تو میری بہن کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو پلکوں پر بٹھا کے رکھتا ہے۔ پھر تم نے میری سیدھی سادی ماں پر اتنا ظلم کیا کہ ان کو بھی گھر سے نکالنے کے لیے چالیں چلتی رہی۔ میں تمہاری چالیں اس وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے میری بہن پر بے جا الزامات لگائے تھے۔ میں نے اسی دن اپنی ماں کو ایسے اولڈ ہاؤس میں بھیجا جہاں اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال کی جاتی تھی، مگر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اس وقت مل گئی جب تم نے ایک خواجہ سرا کو جنا، لیکن نہ جانے تم کیسی عورت ہو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر جو تم اس معصوم بچے کو بھی اس کوڑے دان میں پھینک گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور پولیس بھی میرے ساتھ تھی، تبھی میں نے اس بچے کو نکال لیا۔
بے شک وہ ایک خواجہ سرا ہے، مگر ہے تو معصوم بچہ ہی۔ اگر تم اس میں اسے پالنے کی سخت نہیں ہے تو میں خود اس کو بچے کو پال لوں گا۔ میں تو حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے میری ساس اور میری نند اس بچے کو ہاتھ میں اٹھائے باہر نکلی۔ میری نند آگے پڑی اور کہنے لگی، بھابھی آپ کو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں رہا؟ ہم تو چلو غیر تھے، مگر یہ تو تمہارا ہی خون تھا، کیا تمہیں اس کے رونے پر بھی ترس نہ آیا؟ اس کی معصومیت پر بھی رحم نہ آیا؟ تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں پیسے کی ہوس نے اتنا پاگل کر دیا کہ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ میں خاموشی سے آنسو بہا کر اپنی نند کی باتیں سن رہی تھی۔ میں پولیس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں میں ان سب کی تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر جیسے کبھی اس وقت نے مجھے کسی کی آہو پکار سنائی نہ دیتی تھی، ویسے ہی آج میری نند اور میرا شوہر اور میری ساس آنکھیں اور کان بند کیے بیٹھے تھے۔ مجھے 10 سال کی قید ہو گئی۔ اب تو میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ مجھے اپنا ہر وہ گناہ غلطیاں یاد آتی جو میں نے پیسے کے لالچ میں کی تھی۔ جیل میں عجیب و غریب عورتوں کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے اپنی وہ آزادی یاد آتی جو میری نند اور میری ساس کے درمیان رہ کر مجھے ملی تھی۔ جیل میں کوئی قاتل تھا تو کوئی چور۔ ایک روز ایک بدی سی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تو چھوٹی سی لڑکی کس کا قتل کر کے آئی ہے یا چوری میں گرفتار ہوئی ہے؟ مجھے اس بدی سی عورت سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے اپنوں کے دل کا قتل کیا ہے، ان کے احساسات اور جذبات سے کھیلا ہے، مجھے تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تو اپنے اس معصوم بچے کا بھی نہ سوچا جس کو ابھی ہوش بھی نہ تھی۔ میں نے اپنے ابا کا بہت دل دکھایا، ان کو ہمیشہ غریبی کا طعنہ دیا۔ جیل میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے میکے گئی تو معلوم ہوا میرا بھائی شادی کر چکا ہے۔ میں اس کی آرام دہ زندگی میں کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں ایک یتیم خانے میں چلی گئی۔ پڑھی لکھی تھی تو وہاں ہی نوکری کرنے لگی۔ میرا سب خرچہ وہاں کے اونر اٹھا رہے تھے۔ میرے چہرے پر جوانی میں بھی جھریاں پڑ گئی تھیں، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا بہت اچھے سے مل گئی تھی۔ میں نماز کی پابندی کرنے لگی تھی اور ہمیشہ دعا کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اب اللہ بھی تب معاف کرتا ہے جب تک اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ اس روز میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ اچانک میرا ٹکراؤ ایک خوبصورت عورت سے ہوا۔ اس کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم میری نظر اس کے ساتھ کھڑے شخص پر پڑ گئی۔ عورت اس آدمی کو اپنا شوہر کہتی آگے چلی گئی، مگر میری سانس اپنی جگہ ہی تھم گئی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا جس نے شاید دوسری شادی کر لی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مجھے اپنا سانس بند ہونا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زتا کی چاہ میں اپنا سب کچھ گوا دیا، اپنی خوشیوں کو میں خود ڈائن بن کر کھا گئی تھی۔ جتنا رب نے دیا تھا اس بار خوش ہونے کی بجائے میں نے ہمیشہ اس کی ناشکری کی۔ اللہ نے محبت کرنے والا شوہر دیا، مگر مجھے اس سے محبت نہیں بلکہ اس سے پیسہ چاہیے تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے یتیم خانے چلی گئی۔ کچھ روز بعد میں بہت بیمار ہو گئی۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں تھا۔ میں ایک بار اپنے بچے سے ملنا چاہتی تھی، تبھی میں اپنے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ساس نے دروازہ کھولا۔ میں ساس کو دیکھتے ہی روتی ہوئی ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہاں ایک بچہ جو بے حد خوبصورت تھا، ایک چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ان دونوں بچوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنی ساس کی طرف دی۔ ساس نے کہا، یہ تمہارا بچہ ہے اور یہ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی میں سے بیٹی ہے۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ میں جھٹ سے اپنے بچے کے پاس گئی اور اس کو والہانہ انداز میں چومنے لگی۔ میرا بچہ ایک دم بوکھلا گیا اور مجھے خود سے نفرت سے دور کرنے لگا، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرا سارا چہرہ گندا کر دیا اور غصے سے تن فن کرتا اندر چلا گیا۔ مجھے اس وقت یاد آیا جب میں نے اپنی ساس پر الزام لگا کر ان کو گھر سے نکلوایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میری ساس کہنے لگی، جو تم نے بویا تھا وہی کاٹ رہی ہو۔ میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس نے مجھے معاف کر دیا۔ میری نند سے بھی میں معافی مانگ چکی تھی، وہ خود سے عہد کر کے اس گھر سے میں نکل آئی۔ اب کبھی اس جگہ نہیں جاؤں گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو یتیم خانے میں مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں کافی حیران ہوئی، مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ میں جب ویٹنگ ایریا میں گئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا،
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکی ہو، اتنی سزا تمہارے لیے کافی تھی، اگر اس سے زیادہ تمہیں سزا دی گئی تو یہ تم پر زیادتی ہوگی۔ میں رب کے حضور سزا نہیں کاٹنا چاہتا، وہ نہیں کرنا چاہتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس گھر میں تمہاری جگہ آج بھی واقع ہے۔ میں اسی وقت سنجیدہ صدمے میں گیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے مجھے اتنی مہلت دی تھی کہ وہ میرا سب کچھ مجھے لوٹا دیا۔ ہر لذت انتہا پہ جاری ہے۔ میں پیسوں کی لذت میں ایسی اندھی ہو گئی تھی کہ میں اپنے پیارے رشتے تک کھو دیے تھے۔ میں اس گھر میں تو چلی گئی مگر میں نے کسی کی بھی زندگی میں دوبارہ دخل اندازی نہ کی، سب کی خدمت کرتی، اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ میری جیسی اولاد کبھی کسی کو نہ دے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ایک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔